Hello, students, viewers, and candidates. I hope you are enjoying your good health. आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए ताकि आप जब आपके सामने कोई भी एमसीक्यू आए तो आपने चूँकि डिटेल्स पढ़ी होंगी और कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में होंगे तो आप बेहतरीन तरह से इन कॉन्सेप्ट को जब समझ लेंगे तो फिर आप एमसीक्यू को समझने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन ऑफ करिकुलम। आज का लेक्चर इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो पहले लेक्चर हो चुके हैं उसकी थोड़ी थोड़ी झलक भी आपको नज़र आएगी और ये जो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है एक्चुअली ये फ़िलासफ़ी का टॉपिक है तो आपने इसको ज़रा गौर से समझना है और जहाँ से आपको समझना आए वहाँ ही वीडियो रोक के कमेंट बॉक्स में जाके मुझे आपने कमेंट ज़रूर करना है ताकि मैं आपको मज़ीद क्लियर कर सकूं। अब फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का मतलब ये है, पहले तो ये जो टॉपिक है इसके बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि वो वाली बुनियादें जिनको मद्देनज़र रख कर करिकुलम डेवलप किया जाता है, ठीक है। तो मोस्टली जो एजुकेशनिस्ट हैं वो इन तीन बुनियादों को मद्देनज़र रख कर जो करिकुलम है उसकी डेवलपमेंट के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि जो फाउंडेशन ऑफ करिकुलम है उसमें जो तीन बुनियादी फाउंडेशंस हैं वो कौन सी हैं और आगे चल के इनकी हम तफसील भी पढ़ेंगे। और अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें चूँकि अब मेरे इतने लेक्चर हो चुके हैं कि अगर यही लेक्चर आप सारे 12 लेक्चर तवज्जो से सुन लें तो तकरीबन आपके 18 से 20 मार्क्स के जो एमसीक्यू हैं वो यहाँ से कवर हो जाते हैं, बल्कि 20-22 आप कह दें। अब पेडागोजी का थोड़ा सा पोर्शन रह गया है, वो इंशाल्लाह मैं जल्द आपसे डिस्कस करके फिर हम बाकी सब्जेक्ट्स पे आएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स पे जब मैं आऊँगा तो मेरा ये एक एक टॉपिक पे लेक्चर नहीं होगा बल्कि इन डिटेल घंटे घंटे का लेक्चर होगा ताकि आप भी अगर एक मरतबा उस पूरे को डिटेल से सुनेंगे तो आपकी हैंडसम तैयारी हो जाए। तो चलते हैं कि फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्टडी ऑफ नेचर एंड वैल्यू ऑफ नॉलेज ये मेन माटो है, ये मेन बेस है कि स्टडी ऑफ नेचर एंड वैल्यू ऑफ नॉलेज, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये पहली जो फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन ऑफ करिकुलम है उसको रिप्रेजेंट करता है। और दूसरी क्या है कि सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। अब एक बात याद रखेंगे, मैं थोड़ा सा फ़िलासफ़िकल फाउंडेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि स्टडी ऑफ नेचर ये दो तरह से है। एक जो यूनिवर्स है इसकी स्टडी है, नेचर की स्टडी है, रियलिटी की स्टडी है, ठीक है। और वैल्यू ऑफ नॉलेज, ये वैल्यू क्या है, अहमियत नॉलेज की, इल्म की अहमियत और जो स्पेसिफ़िक नॉलेजेस हैं मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के डिफरेंट जो आप कह सकते हैं उनको डिसिप्लिन्स हैं, उनका जो नॉलेज है, जो उनकी वैल्यू है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो भी डिसिप्लिन है उसकी जो ये कह सकते हैं कि उसका अल्टीमेट एंड जो है वो क्या है उसके हवाले से भी है। यानी कि आपने कभी अगर कैरियर काउंसलिंग किसी से वर्ड सुना होगा तो वो होता क्या है कि वो डिटेल बताते हैं कि
اگر آپ اس ڈسپلن کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اس ڈسپلن کو سلیکٹ کرتے ہیں، تو الٹیمیٹ آپ کے سامنے یہ والی فیلڈز ہیں جہاں آپ ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جا سکتے ہیں. تو یہ ہے اسٹڈی آف نیچر اینڈ ویلیو آف نالج. آج کا ٹاپک صرف 3 سلائیڈز پہ مشتمل ہے. دیکھنے میں تو آپ کو چھوٹا سا نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر بہت وسیع قسم کا نالج ہے جو میں ڈیٹیل سے آپ سے ڈسکس کروں گا. اور آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ پورے لیکچر کو، چاہے وہ آدھے گھنٹے کا ہے چاہے وہ 20 منٹ کا ہے، آپ اس پورے لیکچر کو سن کے اینڈ تک جایا کریں، اور پھر اینڈ پہ جو میں اس کا نٹشل نکالتا ہوں وہ ضرور آپ اسے سنا کریں، تاکہ آپ کے جو کانسیپٹ ہیں، جو چھوٹی موٹی چیزیں رہ گئی ہوں، وہ بھی کلیئر ہو جائے. تو سیم ایز اٹ از کہ آپ نے اس لیکچر کو بھی ڈیٹیل سے اینڈ تک سن کے جانا ہے. تو دوسرا ہے سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن، اسٹڈی آف لائف، سوشیالوجی اینڈ کلچر، لیونگ آرگنیزمس، ہیومنس اینڈ اینیملس. ٹھیک ہے، یہ سوشیالوجی کل فاؤنڈیشن میں آتا ہے. تو یہاں ہم صرف ہیومن جو ہے لیونگ آرگنیزم میں سے ہیومنس، ان کو ڈسکس کریں گے. اور چونکہ سوشیالوجی اینڈ کلچر ہے، سوسائٹی سے ہے سوشیالوجی، کہ سوسائٹی کی کیا ویلیوز ہیں، کیا نارمز ہیں، کیا ریفرنسز ہیں، کیا کلچر ہے، کیا ٹریڈیشنز ہیں، یہ ساری ملا جلا کے ان کو دیکھ کے جو ایجوکیشنسٹ ہیں وہ جو فاؤنڈیشن ہے دوسری سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن، اس کو بھی امپورٹنٹ تصور کرتے ہوئے دوسری فاؤنڈیشن بھی کریکلم کی جو فاؤنڈیشنز ہیں ان میں امپورٹنٹ ہے. تیسری ہے سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن. اب یہ تھوڑا سا اوپر والی دونوں سے ڈفرینٹ ہے. اب یہ کیا ہے کہ اسٹڈی آف لرنر اینڈ لرنر تھیوریز، یعنی اسٹڈی آف لرنر بیہیویئر، اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کر کے اس کے مطابق جو میٹیریل، جو مواد، جو کانٹینٹس کریکلم کا حصہ بنائے جاتے ہیں وہ آن دا بیسس آف سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن ہوتے ہیں. اب ہم آگے جاتے ہیں ڈیٹیل میں، تو انشاءاللہ آپ ان باتوں کو سمجھ جائیں گے. جو فلاسفیکل فاؤنڈیشن ہے، یہ جو ریڈ میں نے دیا ہوا ہے، 3 اس کی جو بڑی سب فاؤنڈیشنز ہیں ان کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو اوپر ہم ایک یہ تفصیل پڑھ کے آئے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اس میں سے بھی ایک کوشچن آ سکتا ہے کہ ہو مینی بیسک فاؤنڈیشن آف کریکولم. ٹھیک ہے، یا ہو مینی بیسک فاؤنڈیشن آف کریکولم ڈیولپمنٹ آن دا بیسس آف وچ دا کریکولم از ڈیولپڈ، اور 1 2 3 ہو سکتا ہے، یا یہ بھی کہہ سکتا ہے دا فلاسفیکل، سوشیالوجیکل اینڈ بلینک چھوڑ کے آر دی بیسک فاؤنڈیشن آف کریکلم ڈیولپمنٹ. تو آپ نے پھر جو بلینک کیا ہے اس میں آپ نے سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن لگانا ہے. اب آتے ہیں فلاسفیکل فاؤنڈیشن پہ. یہ کنسرنڈ ود نیچر آف ریالٹی اینڈ اٹ آسک دی کوشچن وٹ از ریئل. انٹالوجی آتا ہے 2018 اور 2022. اس 22 میں ایکزیالوجی ٹرم آئی تھی، اور جو میں پیپر بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، چونکہ یہ جو کورس سارا میں پڑھا رہا ہوں میں ان پیپرز کو مد نظر رکھ کے پڑھا رہا ہوں. اور موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ جو پیپر سیٹر ہوتا ہے وہ پرانے پیپرز کو سامنے رکھ کر جو نیکسٹ پیپر ہوتا ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے. یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم اسے کہہ دیں کہ اسٹوڈنٹ کی کہیں بعض اوقات بیڈ لک بھی ہو جاتی ہے، جیسے کسی بندے نے اگر مینجمنٹ میں ایم فل کیا ہوا ہو، یعنی کہ اس کا ٹاپک مینجمنٹ کا ہو، تو وہ زیادہ تر چیزیں مینجمنٹ کی ٹچ کر دیتا ہے. لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہم نے پی ایس سی والوں کو یہ لکھ کے اب بھیجا ہوا ہے، کمپلین کی ہوئی ہے کہ اگر آپ ٹیسٹ لیتے ہیں تو آپ فیڈرل طرز پہ یہ ٹیسٹ لیں، اور جو پیپر آپ ڈیولپ کرتے ہیں وہ فیڈرل طرز کا بنائیں، جس میں انہوں نے تقریباً ساری چیزوں کو ٹچ دیا ہوتا ہے، اور ایک خاص ویٹیج ہوتا ہے.
جو پیچھے ہم ٹاپک وائز چیزیں پڑھ کے آئے نا، ان سب ٹاپکس کا خاص ویٹیج ہوتا ہے. تو ہوپس ہو کہ انہوں نے ہماری اس جو سجیشن ہے اس کو ریکمینڈ کیا ہوگا اور اس کو کنسیڈر کیا ہوگا. تو اگر یہ حساب ہوتا ہے تو آپ میرے لیکچرز کو سنیں. میں نے تقریباً بیلنس سی ساری چیزیں ڈسکس کی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی. انٹالوجی کیا ہے کہ آپ نے یہ چیز یہ میں نے انورٹیڈ کاماز میں رکھی ہے. تو وہ کہتے ہیں دا کوشچن آف انٹالوجی از واٹ از ریئل، واٹ از ٹرو، واٹ از ریالٹی، واٹ از ایتھکس وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو آپ کو جب یہ پتہ ہوگا کہ جو انٹالوجی ہے یہ نیچر آف جو ریالٹی ہے کسی بھی چیز کی اس کو ڈسکس کرتی ہے، تو اس کا کوشچن بھی ہے کہ واٹ از ریئل، اوریجنل چیز کیا ہے. تو پھر آپ سمجھ جانے چاہیے کہ جو انٹالوجی ہے یہ ریالٹی جو نیچر کی ریالٹی ہے اس کو ڈسکس کرتی ہے، اور اسی لیے اس کا یہ کوشچن ہے کہ واٹ از ریئل. دوسرا ہے ایپسٹمالوجی، نیچر آف نالج، واٹ از ٹرو. ٹھیک ہے، مطلب مختلف آپ کے پاس، جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کے پاس 4 یا 5 MCQ آ جاتے ہیں، تو اس میں سے کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ ٹرو ہوتا ہے. تو وہی چیز ہے کہ یہ نیچر آف نالج ہے کہ اصل چیز کیا ہے، واٹ از دا ٹرو تھنگ. ٹھیک ہے، تو واٹ از ٹرو، اس کا کوشچن بھی یہی ہے کہ سچ کیا ہے، حقیقت کیا ہے. تو ایپسٹمالوجی ایکچولی جو حقیقت کی تلاش ہے اس کا بھی نام ہے. اور ایگزیالوجی ہے نیچر آف ویلیوز. ویلیو جو ویلیوز ہوتی ہیں یہ کسی بھی سوسائٹی کا ایک ٹریڈ مارک ہوتی ہے، ایک نشان ہوتی ہے، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ایجوکیشنسٹ ہیں یا جو کریکولم ڈیولپر ہیں ان کو نظر میں رکھتے ہوئے جو کنٹینٹ ہے ان کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس کا کوشچن کیا ہے کہ واٹ از گڈ. ٹھیک ہے، مثال یہ دیتے ہیں کہ جیسے ہمارا جو ہماری جو ویلیوز ہیں، ٹھیک ہے، وہ بینگ مسلم ہماری کیا کیا ویلیوز ہے. ٹھیک ہے، ہونیسٹی ہے اور ٹروتھ ہے اور رسپیکٹ ہے اور گائیڈنس ہے اور یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تو جو ہمارا مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ، اور اسلام میں بھی نا 2 3 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں. جیسے وہ میں مثال دیتا ہوں کہ ایک حدیث ہے کہ آپ برائی کو اگر دیکھیں تو اسے بازور بازو روکے، اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اسے زبان سے روکے یعنی بول کے روکے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو آپ اس سے دل سے برا جانیں، اور یہ آپ کے ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو اگر اس حساب سے آپ دیکھیں تو واٹ از گڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں کیٹیگریز میں ہم اگر برائی کو دیکھیں تو اس کو اپنے ہاتھ سے زور سے روکیں اور روکنے کی کوشش کریں. تو یہاں ایکزیالوجی اپلائی ہوتی ہے کہ واٹ از گڈ، سب سے بہترین طریقہ کار کیا ہے. ٹھیک ہے، اب جو کریکولم ڈیولپرز ہیں وہ ان چیزوں کو نظر میں رکھ کے پھر کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنٹری کا ہو. لیکن فاؤنڈیشن جو ہوتی ہیں وہ تقریباً تمام جو کنٹریز ہیں ان کے جو کریکلم ہے ان تینوں کی بڑی جو فاؤنڈیشنز ہیں وہ یہی ہوتی ہے. اور انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کریکولم ڈیولپر ہیں وہ کریکولم ڈیولپ کرتے ہیں، یعنی جو ایجوکیشنسٹ ہیں، یعنی کون سی کہ فلاسفیکل اور سوشیالوجیکل اور سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن. ٹھیک ہے، اب دوسرے پہ آتے ہیں سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن. تو انتہائی آسان ہے اور ورڈ سے ہی ظاہر ہے کہ سوشیالوجی سوسائٹی کا حصہ ہے. سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن کا مطلب ہے سوسائٹی. ٹھیک ہے، تو اس میں پہلی چیز ہے آپ تھوڑا سا سوسائٹی کی تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ سوسائٹی کیا چیز ہوتی ہے. سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ کسی سوسائٹی یعنی معاشرے کا نام نہیں ہے، معاشرہ تو اس کا میننگ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن سوسائٹی وہ ہوتی ہے جہاں کچھ لوگ رل مل کے رہتے ہیں اور ان کی زندگی کے جو طور طریقے ہیں وہ تقریباً سیم ہوں، اسے ہم سوسائٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے،
مطلب اگر ہم سوشیالوجی کی لینگویج میں اسے دیکھیں تو سوسائٹی ہم اس چیز کو کہتے ہیں. اب دوسرا ہے کہ ایک اس میں ٹرم آتی ہے ایٹیمالوجیکل میننگ آف سوشیالوجی. ٹھیک ہے, تو پوچھ بھی سکتا ہے, ڈیفینیشن کر کے کہہ سکتا ہے کہ دا فالوئنگ اور دا میننگ آف سوشیالوجی کی ایٹیمالوجیکل میننگ ہے یا انٹالوجیکل میننگ ہے یا ایگزالوجیکل میننگ ہے, تو یہ آپ کو پتہ ہونے چاہیے. تو میں ذرا اس کو ڈسکس کرتا ہوں کہ جو ایٹیمالوجیکل میننگ آف سوشیالوجی ہیں یہ ہیں دا سائنس آف اسٹڈی آف سوسائٹی. ٹھیک ہے, کہ سوسائٹی کو اسٹڈی کرنے کی جو سائنس ہے اسے ایٹیمالوجیکل سوشیالوجی کہتے ہیں. یاد رہے گا کہ جو سائنس آف اسٹڈی آف سوسائٹی ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ سمپل اتنا کر دیں کہ جو یہ کیا ہے, یہ برانچ ہے, یہ نالج کی ایک برانچ ہے. کون سی برانچ ہے؟ جو سوسائٹی کو اسٹڈی کرتی ہے اسے ایٹیمالوجیکل فاؤنڈیشن آف سوسائٹی بھی کہہ سکتے ہیں, ڈیفینیشن آف سوسائٹی بھی کہہ سکتے ہیں, میننگ آف سوسائٹی بھی کہہ سکتے ہیں. تو اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں کہ یہ سوشیالوجی کیا ہوتی ہے اور سوشیالوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے. ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایکچولی سوشیالوجی سسٹمیٹک اسٹڈی آف دا گروپس اینڈ سوسائٹیز ہے. کیا ہے کہ ایک پورے پیٹرن جو سوشیالوجسٹ ہیں جنہوں نے ایک پیٹرن بنایا ہے سوسائٹی کا کہ سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے, تو وہ ایک سسٹمیٹک اسٹڈی ہے. ون بائی ون ہم چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں, تو اگر وہ ہماری اسٹڈی پہ فلفل ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری کی پوری سوشیالوجی ہے. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن بینگز بلڈ اینڈ دا وے دیز الائنسز افیکٹ اور بیہیویئر. ٹھیک ہے, کہ جو یہ الائنسز ہیں یہ ہمارے بیہیویئر کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں, ایکچولی یہ ڈیفینیشن ہے سوشیالوجی کی. اب رول آف سوشیالوجی ان کریکولم ڈیولپمنٹ, چونکہ سوشیالوجی کا فاؤنڈیشن کی بات ہم نے کی ہے, تو سوشیالوجی کا کیا رول ہے کریکولم ڈیولپمنٹ میں. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں میرے ذہن میں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. جیسے کور ویلیو آف سوسائٹی ہے, کسی بھی سوسائٹی کی کچھ کور ویلیوز ہوتی ہیں جس پہ وہ کمپرومائز نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمارے جو ہم بینگ مسلمز ہماری سوسائٹی کی کچھ کور ویلیوز ہیں جو پہلے میں نے گنوائی ہیں آپ کو. تو کبھی بھی کوئی بھی جو کریکولم ڈیولپر ہے وہ ایسی چیز کریکولم کا حصہ نہیں بنائے گا یا اسے نہیں بنانی چاہیے, یا اگر وہ کریکولم ڈیولپ کرے گا تو اسے اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جو کور ویلیو ہے کسی بھی سوسائٹی کی ان کے ساتھ کنٹراسٹ نہ ہو, ان کے ساتھ کلیش نہ ہو. جو کنٹینٹ میں ڈال رہا ہوں یہ اس کے ساتھ کلیش نہ ہو, تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس کی جو بک ہوتی ہے وہ پبلش ہو جاتی ہے, اور وہ بک پھر جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے, چونکہ کریکولم کی ہم بات کر رہے ہیں تو کریکولم تو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کا ہی حصہ ہوتا ہے. باقی بھی ہوتے ہیں کچھ جو ٹریننگز ہوتی ہے ان میں کریکولم ہوتا ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ جو کریکولم کا ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لیے ہوتا ہے. تو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چونکہ طلباء سے پیپل سے مل کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور جو سوشیالوجی کا رول ہے کریکولم ڈیولپمنٹ میں وہ پہلا ہے کور ویلیو آف سوسائٹی, اس کے ساتھ اس کا کلیش نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, دوسرا ہے چینجنگ ویلیوز آف دی پیپل. اب یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ کس کا حصہ ہے. ابھی میں ڈسکس کر رہا ہوں رول آف سوسائٹی ان کریکولم ڈیولپمنٹ. کلچر کو میں نے ابھی ڈیفائن نہیں کیا, اگلے سٹیپ میں کلچر کو ڈیفائن کروں گا. یہ 5-7 ویلیوز جو کریکولم ڈیولپمنٹ کی ہیں, جو سوشیالوجی کا رول ہے, ٹھیک ہے, سوشیالوجی کا جو رول ہے کریکولم ڈیولپمنٹ میں ان کو ڈسکس کر رہا ہوں. چینجنگ ویلیوز آف دی پیپل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کے کچھ ویلیوز ایکسچینج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر کسی بھی ملک میں ہم دیکھیں تو وہاں
جو اس ملک کے اپنے رہنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ دوسرے جو مائنارٹیز ہوتی ہے جنہیں ہم اقلیت کہتے ہیں وہ بھی ہوتی ہیں، اور اقلیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی جو کریکلم ڈیولپر ہے وہ کریکلم ڈیولپ کرتا ہے. ڈیمانڈز آف ماڈرنائزیشن ایک اور اس میں اسی کے اندر رول آف سوشیالوجی ان کریکولم ڈیولپمنٹ کی جو سب ٹاپک ہے وہ ہے ڈیمانڈز آف ماڈرنائزیشن. ماڈرنائزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے ذہن میں لیا ہو. ماڈرنائزیشن کا یہ مطلب ہے کہ ود رسپیکٹ ٹو دا ٹائم کسی بھی چیز کو اپ ڈیٹ کرنا، اپ گریڈ کرنا، یعنی کہ ایسی طرز پہ اس کو بنانا کہ اگر چینجنگز آئیں تو وہ چینجنگز کو اپنے اندر سمو سکے، یعنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. تو اس کے بعد ہے کرائٹیرین آف اے گڈ فیملی لائف، یعنی کہ کسی بھی معاشرے میں جو علم کا سب سے بڑا مدعا یا پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیملیز ہیں ان کو ان کے جو بیہیویئر ہے ان کو گڈ کیا جائے، ان کو بہتر کیا جائے، ان کو بہترین کیا جائے. تو یعنی کہ کرائٹیرین آف گڈ فیملی لائف، یعنی اچھی فیملی لائف جو ہے اس کو پرکھنے کا جو اصول ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے نیو فارمز آف کوآپریشن، کہ کوآپریشن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ امداد باہمی کہہ دیں اس کو، آپ یہ کہہ دیں کہ سوسائٹیز کا جو جوڑ ہوتا ہے یا جو ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ ہوتا ہے، اور جیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باہمی اتفاق و اتحاد ہوتا ہے. تو یہ نیو فارمز آف کوآپریشن ہے کہ کس کس طرح سے جو کوئی بھی سوسائٹی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹو ہو سکتی ہے. یعنی کہ بنی نوع انسان یعنی ہیومن بینگز کو کسی بھی دوسرے ہیومن بینگ کے لیے فائدہ مند بنانا، یہ ایکچولی کوآپریشن ہے، اس کو بھی مد نظر رکھتا ہے. اس کے بعد ہے میڈیا ایکسپلوژن. ایکسپلوژن کا مطلب ہوتا ہے پھوٹنا، ٹھیک ہے، مطلب پھیلنا. تو مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک مثال سے آپ کو کلیریفائی کروں گا میڈیا ایکسپلوژن کا، کہ آپ اگر گوگل پہ جائیں تو آپ صرف کوئی 2 ورڈ یا 3 ورڈ اگر ٹائپ کر کے اس کو انٹر کرتے ہیں تو گوگل آپ کو بے شمار اس کے ریلیونٹ چیزیں اٹھا کے دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ اس کو کہتے ہیں ایکسپلوژن. ٹھیک ہے. ایکسپلوژن آف آپ کہہ سکتے ہیں نالج، یا ایکسپلوژن آف کنٹینٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اب آپ نے وہاں سے اٹھانا کون سا ہے؟ جو آپ کی اپنی مرضی کا ہے. ٹھیک ہے. اب جو میڈیا ایکسپلوژن ہے اس میں بھی یہی چیز ہے کہ وہ والی چیز جو کسی کے فائدے کی ہو، مختلف 5-6 چیزوں میں سے اس کو اٹھا کے کریکلم کا، یعنی ان 5-6 چیزوں میں سے ایک چیز جو کسی بھی سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ہو اس کو اٹھا کے اس کریکلم کا ان کنٹینٹ کا حصہ بنانا، یہ میڈیا ایکسپلوژن میں آتا ہے. پاپولیشن ایکسپلوژن بھی ہے کہ بڑھتی ہوئی آبادی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے جو بہترین حکمت عملی ہیں، جیسے پاپولیشن ایجوکیشن ہے اور انوائرمنٹل ایجوکیشن ہے، اور بے شمار ایسی جو پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے ایجوکیشن کا حصہ بنایا جاتا ہے. جیسے سیوکس ہے ایک سبجیکٹ، تو یہ شہریوں کے جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائٹس اور ڈیوٹیز وغیرہ ہیں، یا ادر جو ڈپارٹمنٹس ہیں کہ وہ شہریوں کے لیے کس طرح کام کر سکتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کے سوسائٹی کا حصہ بنایا جاتا ہے. تو اسے ہم سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن کا حصہ بناتے ہیں. اور ریجنل اینڈ نیشنل امبیلنسز، ہاں یہ امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ پوچھ سکتا ہے کہ ریجنل اینڈ نیشنل امبیلنسز آر ٹیکلڈ بائی دا فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن. یہ میں اپنی طرف سے سادے سے ایم سی کیو بنا رہا ہوں، ہائی لیول کے آئیں گے، اور لیکن جب آپ کے پاس کانسیپٹ ہوگا تو آپ انشاءاللہ نہیں گھبرائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ جو امبیلنسز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں جی کہ جو کلچرل ڈائیورسٹیز ہے کہ ایک کلچر دوسرے میں سمونے کی، یا ایک کلچر کی ویلیوز کو دوسرے کلچر کی ویلیوز میں مرج کرنے کی کتنی صلاحیت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے ریجنل اینڈ نیشنل امبیلنسز کو میٹ کر رہا.
سب سے امپورٹنٹ جو آگے چیز آ رہی ہے وہ ہے اکانومک ایفیشنسی. اب جو ظاہری سی بات ہے، جو اکانومی ہے وہ کسی بھی سوسائٹی کا بنیادی جو ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بنیادی فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کا. تو اب اس سوسائٹی کا جو ایریا ہے، جو اس کی ٹریٹری ہے، جو اس کا انوائرمنٹ ہے، جہاں سے وہ اکنامیکل گروتھ کر سکتے ہیں، اس ایفیشنسی کو کورس کا حصہ بنانا یہ سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن میں آتا ہے. میں مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان ایک زرعی ملک ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو زراعت ہے یہ پاکستان ہمارے ملک کا آپ کہتے ہیں کہ بیک بون ہے. تو اس کی ایجوکیشن کو لازمی طور پہ کسی بھی سوسائٹی کی اکنامیکل ڈیولپمنٹ کا حصہ بنانا، تاکہ وہ سوسائٹی اکنامیکلی سٹرانگ ہو سکے. جب یہ کنٹینٹ ہم کسی بھی کورس میں یا کنٹینٹ میں ڈالتے ہیں تو اسے ہم سوشیالوجیکل فاؤنڈیشن کا حصہ سمجھتے ہیں. تو اس کے بعد ہے کلچر. اب کلچر کیا ہے، ذرا غور سے اس کو سننا کہ یہ وے آف لائف ہے. سمپل کہ کلچر از اے وے آف لائف. ٹھیک ہے. اب اس کلچر میں تین چیزیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. جو مین چیزیں ہوتی ہیں کلچر کی، کہ یونیورسل، یہ کلچر کا حصہ ہے. اسٹرکچر آف کلچر کیا ہے، سوسائٹی اینڈ کلچر کا جو ریلیشن شپ ہے کیا ہے کہ کسی بھی سوسائٹی، اس کلچر کی جو تین یہ خاص خوبیاں ہیں، یہ ہم اگلے ان دو ٹاپکس کے بعد ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم سوسائٹی اینڈ کلچر کو ذرا سا ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ سوسائٹی اینڈ کلچر کیا چیز ہے. سوسائٹی اینڈ کلچر، آپ کو پتہ ہے کہ کلچر ہے وے آف لیونگ. ٹھیک ہے. اور سوسائٹی ہے لوگوں کا جو ایک گروپ ہے، لوگوں کی ایک کمیونٹی ہے. ٹھیک ہے. سوسائٹی از اے کلیکشن آف انڈیویجول، اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ان کی کیا ہے کہ ایک آرگنائزڈ لائف ہوتی ہے، اور اسی آرگنائزڈ لائف سے کلچر ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی کہ کلچر اور سوسائٹی ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. تو یہ اگر ہم کہیں کہ سوسائٹیز کریٹ دی کلچرز، ٹھیک ہے، یا ہم یہ کہیں کہ کلچرز کریٹ دی سوسائٹی، تو یہ دونوں ڈیفینیشن تقریباً ٹھیک ہے. دا اسٹرکچر آف کلچر کیا ہے، اسٹرکچر آف کلچر میں کوئی 8 چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو میں آپ کے ساتھ صرف ڈسکس کروں گا. اگر آپ میرے لیکچر کو سن کے اس کو کاپی پہ بھی نوٹ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور بہترین ہو جائے گا، کہ یہ چیز آپ کے ذہن میں نقش ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کی سوسائٹی اینڈ کلچر کی جو نا دا اسٹرکچر آف کلچر ہے وہ کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے وہ آپ سنتے جائیں، جس کو ہم پہلے بھی تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں کہ ایپسٹامالوجی ہے اور سوسائٹی یا کلچر ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی کلچر کا اسٹرکچر بنانے میں سوسائٹی کا بڑا رول ہے. اور دا انڈیویجولز ہیں، اور لرننگ تھیوریز ہیں، اور ایمز ہیں، اور کانٹینٹس ہیں، اور لرننگ ایکٹیویٹیز ہیں، اور ایویلیویشن ہے. ٹھیک ہے. یہ جو 8 چیزیں ہیں، میں ایک بار تو پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، آپ اپنے پاس اس کو لکھ لیں کہ ایپسٹمالوجی 1، اور سوسائٹی یا کلچر 2، اور تیسرا ہے انڈیویجولز، اور چوتھا ہے لرننگ تھیوریز، اور پانچواں ہے لوگوں کے ایمز، اور چھٹے ہیں لوگوں کے کانٹینٹس، اور ساتواں ہے لرننگ ایکٹیویٹیز، اور آٹھواں ہے کہ ان لرننگ ایکٹیویٹیز کو کیسے ایویلیویٹ کیا جائے. یہ صرف ایجوکیشن کی بات نہیں ہے بلکہ ادر جو تھنگز ہیں ان کی بھی بات ہے. اور یونیورسلز کیا ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے لیے ایک جیسی قابل عمل ہوتی ہیں، انہیں یونیورسل کہتے ہیں. دوسرا کیا ہے، دا اسپیشلٹیز. اب کچھ کلچرز کی جو خاص باتیں ہوتی ہیں، اسپیشلٹیز، ایک یہ ہے کہ کچھ لوگ اپنے لیے کلچرز میں مطلب جو کلچرز کی ہائی پریورٹی چیزیں ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے کچھ لوگ
اگر ہم یہ کہیں کہ جو اسپیشلٹیز ہے وہ جو 3 لیول ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہائی لیول کے لوگ ہیں اور جو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور جو پور لوگ کہتے ہیں، تو ان میں کچھ لوگوں کی جو اسپیشل باتیں ہوتی ہیں وہ اس اسپیشلٹیز میں آتی ہے، مثلا امیر لوگوں کی جو باتیں، ٹھیک ہے. تو الٹرنیٹیوز یہ ہے کہ لوگوں کے پاس ایک کے علاوہ دوسرا بھی متبادل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ دا الٹرنیٹیوز آر دوز بلیفس اینڈ پریکٹسز دیٹ وائلیٹ کلچرلی ایکسیپٹیڈ نارمز ان دیئر اٹیمپٹ ٹو فلفل آ نیڈ. اب یعنی کہ جو وائلیٹ کرتے ہیں کلچرلی ایکسیپٹیڈ نارمز کو. نارمز کیا ہوتے ہیں کہ کچھ خاص خوبیاں ہوتی ہیں کسی کلچر کی، جو رول تو نہیں ہوتے اور لاز بھی نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. 3 سٹیپس ہیں. نارمز ہوتے ہیں خاص چیزیں، اور رول ہوتے ہیں جن کو فالو کیا جاتا ہے، اور جو لاز ہوتے ہیں جیسے ہمارے لاز ہیں کورٹس کے. تو ان تینوں چیزوں کو کچھ لوگ وائلیٹ بھی کر دیتے ہیں. وہ ان لوگوں کے جو بیہیویئر ہیں یا ان کو کیسے مولڈ کرنا ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو مد نظر رکھ کے جو کنٹینٹ ہے وہ ڈیولپ کرتے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک چیز ہمارے پاس ہے یہ آبجیکٹیو اینڈ گولز، ٹھیک ہے. تو آ سکتا ہے اس پہ بھی کوشچن، یہ میرے ذہن میں آیا تھا تو میں نے ٹرائی کیا کہ میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں، ٹھیک ہے. تو میں پہلے اس کو پڑھتا ہوں، بعد میں ہائی لائٹ کرتا ہوں تاکہ آپ اسے سمجھیں. دا مین ڈفرینس بٹوین آبجیکٹیوز اینڈ گولز از دیٹ objectives are specific, measurable, concrete statements یا outlines what needs to be achieved. اور آپ صرف ایک چیز کو یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ ایک ورڈ میں یہاں لکھ دیتا ہوں سمارٹ، SMART. یہ آبجیکٹیوز کے لیے آتا ہے سمارٹ. تو کیا ہوتا ہے آبجیکٹیوز جو ہمارے ہوتے ہیں، میں اس کو ذرا ریڈ کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں. اور اس کو آبجیکٹیو ایس سے اسپیسیفک، ایم سے میئریبل، اے سے اٹینیبل، آر سے ریلائیبل اور ٹی سے ٹائم باؤنڈ. یعنی کہ ایک خاص ٹائم پیریڈ کے اندر یہ جو کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، یعنی کہ اسپیسیفک ہوتے ہیں، میئریبل ہوتے ہیں، اٹینیبل ہوتے ہیں یا اچیویبل ہوتے ہیں، ریلائیبل ہوتے ہیں یا ریئلسٹک ہوتے ہیں، اور ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر فٹ آ رہی ہوں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ آبجیکٹیو ہیں. ویئر ایز گولز آر براڈر مور ابسٹریکٹ اسٹیٹمنٹ دیٹ ڈسکرائب دا اوور ایچنگ ایمز اینڈ پرپزز. جو گولز ہیں وہ لانگ ٹرم ہوتے ہیں اور وہ درمیان میں چینج بھی ہو سکتے ہیں. ان کو توڑ کے شارٹ ٹرمز گولز میں بھی ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے گول بنا کے ایک بڑے گول کو بھی اچیو کیا جا سکتا ہے. جیسے ٹیچرز جو کلاس میں ہیں اسپیسیفک آبجیکٹیو کو اٹین کرنے کے لیے گولز کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور ان گولز کو فلفل کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کو ملا کے آخر پہ ان کو مرج کر کے وہ گول حاصل کیے جا سکتے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں گولز، اور جو آبجیکٹیو ہوتے ہیں وہ سمارٹ ہوتے ہیں. تو اگلی لاسٹ سلائیڈ ہے جو ہے سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا باقی دو سے ہٹ کے ہے. اب کیا ہے، سائیکو جو ہے یہ دماغ سے اس کا تعلق ہے، بیہیویئر سے اس کا تعلق ہے، ٹھیک ہے. اور آگے دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشنل آبجیکٹیو ہر ایک جو کریکلم ہے اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ، مطلب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام ملکوں کے جو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں. نو، اپنے اپنے ملک کے جو عوام ہے، میسز ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آبجیکٹیو بنائے جاتے ہیں، اور آبجیکٹیو گورنمنٹ بناتی ہے. اور پھر وہ آبجیکٹیو جب
کریکلم ڈیولپر لوگوں کو دے دیے جاتے ہیں تو پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ اب ان آبجیکٹیوز کے مطابق آپ نے جو کانٹینٹ تیار کرنے ہیں وہ تیار کریں، اور تیار کر کے پھر وہی کانٹینٹس جو ہیں یا وہ بکس ہیں یا جو بھی وہ میٹیریل ہوتا ہے وہ ایکسپرٹس کے پاس بھیجا جاتا ہے جو سائیکالوجیکل ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں، اور وہ ان آبجیکٹیوز کو دیکھ کے پھر ان کو یعنی کہ ان کنٹینٹس کو دیکھ کے اگر وہ کنٹینٹ آبجیکٹیوز کے مطابق ہوں تو ان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ کریکٹرسٹکس یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو خصوصیات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اب اس میں کیا ہے کہ اس میں انڈیویجول ڈفرینسز بھی ہیں، لینگویج کے ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی مینٹل کیپیبلٹی کے ڈفرینس بھی ہوتے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے جب جو کریکلم ڈیولپ کیا جاتا ہے تو ان چیزوں کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو یہ سائیکالوجیکل فاؤنڈیشن آف ایجوکیشن ہوتی ہے۔ لرننگ پروسیس کیا ہے کہ لرننگ پروسیس کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لرن کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں جی learning process actually the curriculum developer who has a sound grasp of learning and learning theory is an commanding position to devise an appropriate curriculum for learners، ٹھیک ہے، اور پرٹیکولرلی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ والا پروسیس جو اسٹوڈنٹس کے جو لرننگ آبجیکٹیو ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، پیٹرن دیا جاتا ہے، اسے لرننگ پروسیس کہتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے اس میں ڈفرینٹ اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں اور ڈفرینٹ جو ہیں وہ لرننگ پروسیسز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اگلی ہے ٹیچنگ میتھڈز۔ یہ ہر سبجیکٹ کہ میں نے اس لاسٹ والے لیکچر نمبر 11 میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہر سبجیکٹ کو پڑھانے کے ڈفرینٹ میتھڈز ہیں۔ اب جو سبجیکٹس ہیں ان کو پڑھانے کے جو میتھڈز ہیں وہ جو بہترین کریکلم ہے، آپ نے اس بات کو نوٹ کرنا ہے کہ جو آئیڈیل کریکلم ہوتا ہے اس میں جب کسی بھی سبجیکٹ کے کانٹینٹس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے تو ان کنٹینٹ کے ساتھ ان کنٹینٹس کو پڑھانے کے جو میتھڈز ہیں وہ بھی بتائے جاتے ہیں، وہ لکھ دیے جاتے ہیں تاکہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں یا جو ایجوکیٹرز ہوتے ہیں وہ مزید اپنے کوئی میتھڈز نہ لگائیں بلکہ جو اپروپریٹ میتھڈ جو ایکسپرٹس نے ٹیچنگ کے ساتھ دیے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ان کنٹینٹس کو بہترین طرح سے اسٹوڈنٹ تک پہنچانے کے لیے دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو انہی میتھڈز کو استعمال کر کے وہ جو سبجیکٹ کے کانٹینٹس ہیں وہ اسٹوڈنٹ تک جب ڈیلیور کریں گے تو اسٹوڈنٹ انہیں اچھے سے لرن اپ کر پائے گا، اور ان کو کہتے ہیں ٹیچنگ میتھڈز۔ اور آخری ہے ایویلیویشن پروسیجرز، ٹھیک ہے، تو ہر ایک بک کے جو کانٹینٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، جو سلیبس ہوتا ہے بکس کا، جو آؤٹ لائنز ہوتی ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ وہ ڈیفرنٹ کس طرح سے ہوتی ہے کہ نیچر ان کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ مثال یہ دیتے ہیں کہ اگر سائنس سبجیکٹ ہے تو اس کی جو لیٹس سے بایولوجی ہے تو اس کا جو سارے کا سارا فوکس ہے وہ لیونگ آرگنزم پہ ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ انگلش کو دیکھیں تو انگلش ایز اے اگر ہم فارن سبجیکٹ کے دیکھیں یا سیکنڈری لینگویج کے طور پہ دیکھیں تو اس کے جو ایویلیوشن کا پروسیجر ہے وہ الگ ہے۔ سو ہر ایک سبجیکٹ کو اس کے اپنے پیٹرن پہ جا کے اس کو اسٹوڈنٹ کی لرننگ جو ایبلٹیز ہے اس کو ایویلیویٹ کرنا، یہ ایویلیوشن پروسیجرز کہلاتا ہے، اور ہر ایک جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کا ایویلیوشن پروسیجر الگ ہوتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، جو اس سے بھی مزید ڈیٹیل سے آپ کو بتایا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تک ہی آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور ان کانسیپٹس کو آپ ذہن میں رکھیں، اور جب کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آ جائیں گے تو آپ کے سامنے جب ایم سی کیو ہوگا تو آپ اسے سمجھنے میں بالکل جھجک محسوس نہیں کریں گے۔ تو آج کے لیکچر کو یہاں ہی وائنڈ اپ کرتے ہیں۔
آپ سے یہی امید کی جا سکتی ہے کہ آپ میرے لیکچرز کو سن کے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہوں گے اور ان کو لائک بھی کر رہے ہوں گے. میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر دیا ہوگا اور جو بھی میری ویڈیو نہیں آتی ہے وہ آپ کے پاس پہنچ رہی ہوگی. تو اپنے ریمارکس میں اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا.